रीड साउंडर की तरफ से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम जिंदा पानी में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद के मुतालिक मुतासिर कुन पैगाम सुनने के लिए बराए मेहरबानी हमारे साथ शामिल हों। दोस्तों, आप सबको खुशामदीद। मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप जहां कहीं भी हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको इस वक्त याद दिलाना चाहता हूं कि खुदा आपको भूला नहीं है। इन दिनों हमने बहुत सी बुरी खबरें सुनी हैं और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग मानसून से मुतासिर हुए हैं और मानसून से आपके इलाकों में सैलाब भी आया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा आपके दर्द को देख रहा है, वो आपकी जद्दोजहद को देख रहा है और वो आपको ये कहना चाहता है कि वो आपसे प्यार करता है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हमारे साथ बहुत सी बुरी चीजें हो रही हैं। कोरोना की आलमी वबा की वजह से आप में से बहुत से लोग ये देख रहे हैं, आप सब ठीक हो जाने की उम्मीद कर रहे हैं, आप किसी मकसद के लिए तरस रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या वाकई खुदा है और क्या वो मेरी फिक्र करता है। आप में से बहुत से लोगों ने अपने प्यारों को कोरोना की वजह से बीमार होते देखा है। आपके घरों को बारिशों से बहुत नुकसान पहुंचा है और आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आप फिर से नौकरी कर पाएंगे कि नहीं। आप अपने घर की मेज पर खाना रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको उम्मीद देना चाहता हूँ कि यिर्मयाह 29 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदा फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। क्या आप एक अच्छा मुस्तकबिल और उम्मीद चाहते हैं? क्या आप ईमान के साथ और यीशु मसीह पर अपना ईमान और भरोसा रखकर उसे हासिल कर सकते हैं? और मैं कलाम में से आज आपके लिए एक हवाला पढ़ना चाहूंगा, कुलसियों 2 बाब उसकी 13 से 15 आयत तक। और बाइबल मुकद्दस खुदा के कलाम में ये कहती है, लिखा है कि कुलसियों 2 बाब 13 से 15 आयत, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए और हुक्मों की वो दस्तावीज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतहयाबी का शादियाना बजाया। अगर आप एक अच्छा मुस्तकबिल और उम्मीद चाहते हैं तो खुदावंद के सलीब की तरफ निगाह करें। मुझे थॉमस कैम्पस की ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो एक जर्मन आदमी था जो मसीही किताबें लिखता था और उसने मसीह की सलीब के मुतालिक कहा है, सलीब में सेहत है, सलीब में जिंदगी है, सलीब में दुश्मनों से हिफाजत है, सलीब में आसमानी मिठास है, सलीब में फजीलत है, सलीब में ज़हनी सुकून है और सलीब में रूह की खुशी है, सलीब में पाकीज़गी है, सलीब में रूह की बहाली और अबदी ज़िंदगी की उम्मीद है। क्या आप उम्मीद हासिल करना चाहते हैं? क्या आप इस बात से परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कि आप किस तरह से अपने ख्यालात का सामना करेंगे, कि आप किस तरह से अपने हालात का सामना करेंगे? शायद आप हार मानने के बारे में सोच रहे हैं, शायद आप ये सोच रहे हैं कि कोई उम्मीद बाकी नहीं रही और आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपकी फ़िक्र करता है, वो आपकी तरफ निगाह करता है, वो आपके दर्द को देखता है, वो आपकी जद्दोजहद को देखता है कि किस तरह आप सैलाब से लड़ रहे हैं, किस तरह आप कोरोना से लड़ रहे हैं, किस तरह आप ज़हनी दबाव और अफसरदगी के साथ निमट रहे हैं। 3 चीज़ें जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ और वो ये हैं कि किस तरह आप यीशु मसीह की सलीब के ज़रिए एक अच्छा मुस्तकबिल और उम्मीद हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि सलीब के जरिए आप माफ़ी हासिल कर सकते हैं। सदियों पहले सेंट अगस्टिन ने यह कहा था कि ऐ खुदावंद, तूने हमें अपने लिए बनाया है और हमारे दिल उस वक्त तक बेचैन रहेंगे जब तक ये तुझ में सुकून नहीं पाते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपका दिल बेचैन है? क्या आप बेचैन हैं? क्या आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है कि इन सब चीज़ों में से जो खुदा ने बनाई, उसने आसमान, ज़मीन और आपको भी बनाया और सिर्फ मर्द और औरत को उसने अपनी शबीह पे बनाया। और खुदा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो आपके साथ दोस्ती करना चाहता था, वो आपके साथ रिश्ता कायम करना चाहता था। एक ऐसी जगह के मुतालिक सोचें जहाँ कोई तूफ़ानी बारिशें ना हों, जहाँ कोई बीमारी नहीं थी, जहाँ खाने की कमी ना थी, जहां पर नौकरी करने की फिक्र नहीं थी, जहां कोरोना नहीं था। वो एक कामिल जगह थी। लेकिन देखिए, खुदा ने हमें रोबोट्स के तौर पे नहीं बनाया, उसने हमें एक रिश्ता कायम करने के लिए बनाया है। और इसीलिए उसने आदम और हवा से कहा कि ये तमाम चीजें जो मैंने बनाई हैं उन सब पर मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है। खुदा ने आदम और हवा से ये कहा कि तुम इस खूबसूरत बाग में से जो चाहे खा सकते हो, सिवाय इस एक दरख्त के जो नेक और बद की पहचान का दरख्त है। और बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि शैतान उनके पास आया और वो एक सांप के रूप में आया। उसे खुदा ने तख्लीक किया था, वो एक फरिश्ता था, लेकिन उसने खुदा के खिलाफ बगावत की और जिन फरिश्तों ने शैतान के साथ मिलकर बगावत की थी उन्हें बदरूहें कहा जाता है। और शैतान के मुतालिक बाइबल मुकद्दस में
پیدائش کے 3 باب میں لکھا ہے کہ شیطان ایک سانپ کے روپ میں باغ عدن میں آیا اور اس نے ہوا کے دل میں خدا کے لیے شک ڈالا، جیسے وہ آج بھی کرتا ہے۔ خدا ہمیشہ آپ کے لیے اچھا چاہتا ہے، لیکن شیطان آپ سے یہ کہتا ہے کہ تمہیں اس یسوع مسیح کے پاس نہیں جانا چاہیے، یا تم پیسے کے اندر اپنی امید ڈھونڈ سکتے ہو، یا منشیات یا شراب یا زناکاری میں اپنی امید ڈھونڈ سکتے ہو۔ لیکن یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کو امید نہیں دے سکتی، ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کو سکون نہیں دے سکتی، کوئی بھی چیز آپ کو مستقبل نہیں دے سکتی۔ صرف یسوع مسیح آپ کو سب کچھ دے سکتا ہے، اور اسی لیے بائبل کہتی ہے کہ ہوا نے اس درخت میں سے کھایا جس میں سے کھانے کے لیے خدا نے اسے منع کیا تھا۔ اس نے اس پھل کو کھایا اور اس میں سے تھوڑا اپنے شوہر آدم کو بھی دیا، اور وقت کے اسی لمحے خدا اور ہمارے درمیان جو رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اسی لیے آپ میں سے بہت سے لوگ آج بھی اپنے اندر خالی پن محسوس کرتے ہیں، ہم ٹوٹا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یسایہ 59 باب 2 آیت ہمیں یہی کہتی ہے، اور بائبل مقدس میں رومیو 3 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے کہ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے فضل سے محروم ہے۔ اور گناہ کا مطلب ہے خدا کے خلاف بغاوت کرنا۔ بنیادی طور پر گناہ کا مطلب ہے کہ آپ خدا سے کہتے ہیں کہ خداوند میری زندگی تیرے متعلق نہیں ہے، یہ میرے اپنے متعلق ہے۔ اور لفظ گناہ کا لفظی معنی یہ ہے کہ خدا کے مقصد کو کھو دینا، کسی ہدف کو کھو دینا۔ میں نے یہاں پر اپنے ہدف کو پکڑا ہوا ہے، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ گناہ کے لفظی معنی ہے کسی ہدف کو کھو دینا، جس کا مطلب ہے کہ جب بھی میں کوئی نشانہ لگاؤں گا میرا نشانہ چوک جائے گا، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا کا ہدف کامل ہے، وہ پاکیزہ ہے، اور ہم نے اپنا نشانہ کھو دیا ہے۔ اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے تو آپ نے خدا کے مقصد کو کھو دیا ہے، اگر آپ نے کسی دوسرے شخص کی خواہش کی ہے تو آپ نے خدا کے مقصد کو کھو دیا ہے، اور اگر آپ نے دھوکہ دیا ہے، اگر آپ نے کسی کو نفرت دکھائی ہے، یا شاید آپ نے چوری کی ہو، تو آپ نے خدا کے مقصد کو کھو دیا ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہم سب نے خدا کے مقصد کو کھو دیا ہے، لیکن میرے پاس آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ یسوع خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یسایہ 53 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھیرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی۔ خداوند نے ہم سب کے گناہوں کو یسوع مسیح پر ڈال دیا۔ تو صلیب سے آپ گناہوں کی معافی کو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ وہ صلیب پر اپنے ہدف کو حاصل کرے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر صلیب بنی ہوئی ہے۔ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنے ہدف کو حاصل کیا، کیونکہ یسوع مسیح وہ واحد انسان ہے جس نے ایک کامل خداوند اور ایک کامل انسان کے طور پر زندگی بسر کی، جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور اسی لیے وہ خدا کے پاکیزہ ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ دیکھیے بائبل مقدس کہتی ہے کہ یسوع مسیح آسمان پر سے زمین پر بھیجا گیا۔ اس نے اندھوں کو شفا دی تاکہ وہ دیکھ سکیں، اس نے بہروں کو شفا دی تاکہ وہ سن سکیں، اس نے لنگڑوں کو شفا دی تاکہ وہ چل سکیں۔ یسوع مسیح نے معجزات کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ وہ خدا ہے۔ اس نے لوگوں سے بے حد محبت کی ہے، اور اس نے آپ سے بھی بے حد محبت کی۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ صلیب پر چڑھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ صلیب سے آپ کو امید اور سکون حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح آپ سے پیار کرتا ہے اور اس نے آپ کی خاطر اپنی جان دی۔ جب یسوع مسیح صلیب پر تھا تو وہ آپ سے محبت کر رہا تھا۔ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ریٹ یسوع مسیح بادشاہی حاصل کرنے کا واحد راستہ کیوں ہے، اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ انہوں نے اس کے ہاتھوں اور اس کے پاؤں میں کیل ٹھوکے، اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اور اس کے سر سے خون رس رہا تھا۔ جب یسوع مسیح صلیب پر تھا، آپ کے سارے گناہ، آپ کی ساری شرم کو اپنے اوپر لے لیا۔ بائبل مقدس میں 2 کرنتھیوں 5 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ اس لفظ راست بازی کا مطلب خداوند کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کرنا ہے۔ جب خداوند آپ کو دیکھتا ہے تو وہ آپ کے گناہوں پر نگاہ نہیں کرتا، بلکہ وہ یسوع مسیح کے اس قیمتی لہو کی طرف نگاہ کرتا ہے جو صلیب پر بہایا گیا۔ اس کے لہو نے مکمل طور پر ہمارے گناہوں کو دھو دیا اور ہمیں نیا کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی، اور جب وہ صلیب پر تھا تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ ہمارے گناہ بن گیا۔ جب یسوع مسیح صلیب پر لٹکایا گیا تو اس نے کہا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ اس لمحے خدا جو کہ باپ ہے وہ بیٹے سے جدا ہو گیا تھا، اور یسوع مسیح نے ہماری ساری حواس، ہماری ساری نفرت اور ہمارے سارے گناہوں کی قیمت ادا کی۔ بائبل مقدس میں یوحنا کے پہلے خط اس کے 4 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کی کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اور اس لفظ کفارہ کا لفظی معنی خدا کے قہر کو پورا کرنا ہے، کیونکہ خدا کو گناہ سے نفرت ہے، اور یسوع مسیح نے خدا کے قہر کو خود اپنے اوپر سہا، اور اس نے آپ کی ساری شرمندگی اور آپ کے سارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا۔
اور آپ کے سارے قصوروں کو برداشت کیا، کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے ہدف کو پورا کرنا چاہتا تھا، وہ خدا کے کامل مقصد کو پورا کرنا چاہتا تھا، اور خدا کا برہ ہونے کی حیثیت سے وہ ساری دنیا کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گیا۔ یسوع مسیح ہوا، وہ دفن کیا گیا، لیکن 3 دن کے بعد وہ پھر سے جی اٹھا، اور آج یسوع مسیح زندہ ہے، اور وہ واپس آنا چاہتا ہے اور آپ کے دلوں میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کے گناہوں کو مٹا دینا چاہتا ہے، اور وہ آپ کی شرمندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کے دل کو اپنی محبت اور اپنے سکون اور اپنی معافی سے بھر دینا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یسوع مسیح صلیب پر فاتح تھا، اس نے شیطان کو شکست دی، اس نے موت کو شکست دی، اور اس بات کو یقینی بنایا کہ آپ کو سچی امید اور سکون حاصل ہو سکے، اور آپ اس بات سے مطمئن ہو سکیں کہ جب آپ مر جائیں گے تو آپ آسمان پر جائیں گے۔ صحت کے برخلاف یسوع مسیح نے فاتحانہ طور پر صلیب پر اپنی جان دی، وہ پھر سے جی اٹھا، اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اور آج رات وہ آپ کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، وہ آپ کو بھولا نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک عظیم طبیعیات کے متعلق ایک کہانی سنائی جاتی ہے، اور وہ صدی کا ایک مشہور آدمی ہے، اور اس کا نام ڈاکٹر البرٹ آئنسٹائن ہے، اور یہ وہ آدمی ہے جس نے نظریہ مناسبت پیش کیا، جس میں EMC² کے برابر ہے، اور اس سے ایک دن سوال پوچھا گیا، بلکہ یہ کہانی ہے جو اس نے ایک مرتبہ بتائی کہ ایک دن وہ پرنسٹن سے کسی دوسرے علاقے ٹرین کے ذریعے سفر کر رہا تھا، اور وہ ٹرین میں تھا تو کنڈکٹر سیٹوں کے درمیان میں سب لوگوں سے ٹکٹ وصول کر رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ برائے مہربانی اپنے ٹکٹ دکھائیں۔ اور وہ ڈاکٹر آئنسٹائن کے پاس آیا اور اس نے کہا برائے مہربانی اپنا ٹکٹ دکھائیں، اور ڈاکٹر آئنسٹائن نے ایک جیب میں دیکھا تو انہیں اپنا ٹکٹ نہ ملا، انہوں نے دوسری جیب میں دیکھا تب بھی انہیں ٹکٹ نہیں ملا، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنا ٹکٹ نہیں مل رہا۔ کنڈکٹر نے کہا کہ ڈاکٹر، میں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، بلکہ جتنے بھی لوگ اس ٹرین میں ہیں سب جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس ٹکٹ کے پیسے دیے ہوں گے۔ اور یہ کہہ کر کنڈکٹر آگے چلا گیا۔ 1-2 منٹ کے بعد کنڈکٹر نے اپنے کاندھے کے اوپر سے نظر ڈالی، اس نے جو دیکھا وہ اس پر یقین نہ کر پایا کہ عظیم طبیعت ڈاکٹر البرٹ آئنسٹائن اپنے ہاتھوں اور اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر زمین پر کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کنڈکٹر نشستوں کے بیچ راستے سے بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا ڈاکٹر، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ نے ٹکٹ کے پیسے دیے ہوں گے، میں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ جوان آدمی کی طرف دیکھا اور کہا نوجوان، میں بھی جانتا ہوں کہ میں کون ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اور یسوع مسیح یوحنا 14 باب کی 6 آیت میں کہتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اور بائبل مقدس یوحنا 17 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ آپ اپنے طریقوں سے خدا کی بادشاہی کا حصہ نہیں بن سکتے، آپ خود سے جنت پہ نہیں جا سکتے، یہ ایک تحفہ ہے بائبل مقدس کہتی ہے، بلکہ بائبل مقدس افسیوں 2 باب 8 سے 9 آیت، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور یہ نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ تو کیا آپ نے دیکھا کہ آپ امید کے ذریعے ہی اپنے مستقبل کو ڈھونڈ سکتے ہیں، کسی مذہب کے ذریعے نہیں، ایک اچھا انسان بننے کی کوشش سے نہیں، بلکہ ایمان اور صرف یسوع مسیح پر بھروسہ کر کے، یسوع مسیح جو آپ کے گناہوں کی خاطر صلیب پر ہوا اور قبر میں سے جی اٹھا۔ صرف یسوع مسیح ہی آپ کے قصوروں کو معاف کر سکتا ہے، صرف یسوع مسیح ہی آپ کا اکیلا پن دور کر کے آپ سے محبت کر سکتا ہے، یسوع مسیح ہی آپ کو موت سے زندگی کی طرف لا سکتا ہے۔ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ اور بہت تھوڑی دیر میں ہی آپ کو یہ موقع دیا جائے گا کہ آپ یسوع کے ساتھ اپنے رشتے کی شروعات کر سکیں۔ یسوع جو خدا کا بیٹا ہے، جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ آپ سے لازوال محبت کرتا ہے۔ آپ جہاں کہیں سے بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ اکیلا پن محسوس کر رہے ہیں، آپ ٹوٹا ہوا محسوس کر رہے ہیں۔ کہیں کہ یسوع، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تیری فکر کرتا ہوں۔ یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی۔ میں اس آیت میں آپ کا نام لینا چاہوں گا کہ خدا نے آپ سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان کا مطلب ہے یقین کرنا یا پھر بھروسہ رکھنا، اور آپ یہ کہیں کہ خداوند، میں جانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں، لیکن میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ وہ صلیب پر میرے گناہوں کی خاطر اپنی جان دے سکے اور قبر میں سے جی اٹھے۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب آپ ایمان سے یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے صلیب پر آپ کے گناہوں کی خاطر اپنی جان دی اور مردوں میں سے جی اٹھا، تو آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور آپ خدا کے ساتھ رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ میں مذہب کی بات نہیں کر رہا، میں رشتے کی بات نہیں کر رہا، اور پاک روح آتا ہے اور آپ کے دلوں میں رہتا ہے، اور جب آپ یسوع مسیح کے لیے جیتے ہیں تو آپ اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ جب آپ مریں گے تو آپ جہنم کے بجائے جنت میں جائیں گے۔ میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ خدا محبت ہے، لیکن وہ کامل بھی ہے اور وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، اور اگر آپ یسوع مسیح کو جانے بغیر اپنے گناہوں میں مر جاتے ہیں تو آپ اپنی ہمیشہ کی زندگی ایک خوفناک جگہ پر گزاریں گے۔
جو جہنم کہلاتی، جہاں اداسی اور اکیلاپن ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ بھی ہے جو جنت ہے، جہاں کوئی درد نہیں ہے، جہاں کوئی بیماری نہیں ہے۔ جب آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھروسہ رکھتے ہیں تو آپ خداوند کے ساتھ اپنا رشتہ پھر سے بحال کر سکتے ہیں۔ جیسے آدم اور حوا گناہ میں داخل ہونے سے پہلے خدا کے ساتھ رفاقت رکھا کرتے تھے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ میں یہ کیسے جانتا ہوں؟ میں اس لیے جانتا ہوں کیونکہ یسوع نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا ہے۔ میں یہ آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں کیونکہ ایک دفعہ میں بھی ٹوٹ گیا تھا، میں خالی پن کا شکار ہو گیا تھا، میں ایک اچھے مستقبل اور امید کے لیے ترس رہا تھا۔ مجھے لگا کہ پیسہ سب ٹھیک کر دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مجھے لگا رشتے سب ٹھیک کر دیں گے، لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکے۔ یہ اس وقت تک ٹھیک نہ ہوا جب تک میں نے یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول نہ کیا، جب تک میں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی، اور جب تک میں اس بات پر ایمان نہ لایا کہ یسوع مسیح میرے گناہوں کی خاطر ہوا اور پھر سے قبر میں سے جی اٹھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتے، آپ امید حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ اس بجلی کی لیڈ کی طرح ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ اپنی زندگیاں ایسے ہی جی رہے ہیں۔ آپ اس بجلی کی تار کو پکڑیں اور اس سوئچ کو اندر ڈالیں، اور اب آپ خود سے یہ سوچنے لگ جائیں کہ اب میں نے یہ سوئچ اس لیڈ کے اندر ڈال دیا ہے تو مجھے طاقت مل جائے گی، مجھے امید مل جائے گی، مجھے مقصد مل جائے گا، مجھے معافی مل جائے گی۔ لیکن یہ یہاں پر کام نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسے بجلی فراہم نہیں کی ہوئی، اسے کہیں سے بجلی فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ کیا میں نے صحیح کہا؟ اور اسی طرح بہت سے لوگ خود اپنی طاقت سے سب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ شاید میں خود سے یہ کر سکتا ہوں، میں خود سے امید اور اچھے مستقبل کو حاصل کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو بھی کہیں سے طاقت نہیں ملتی، اور بالآخر آپ ٹوٹ جاتے ہیں اور تنہا رہ جاتے ہیں۔ آپ کو بھی اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو شامل کرنا ہے، وہی آپ کو طاقت بخشتا ہے۔ آپ کو یسوع مسیح میں نئی زندگی ملتی۔ بائبل مقدس میں اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ تو کیا آپ نے دیکھا کہ جب آپ اپنی زندگی یسوع کو دیتے ہیں تو خدا کا روح آپ کی زندگی میں آتا ہے، وہ آپ کو زندگی گزارنے کی قوت دیتا ہے، وہ آپ کو اپنے مقصد پر قائم رہنے کی قوت دیتا ہے، وہ آپ کو زندگی کے صحیح معنی بتاتا ہے کہ آپ کو صلیب کی طرف آنا ہے، آپ کو مسیح کے صلیب پر ایمان رکھنا ہے، اور یسوع مسیح کو یہ اجازت دیں کہ وہ آپ کو اندر باہر سے تبدیل کر دے، جہاں وہ آپ کی ساری تنہائی کو دور کر کے آپ کو اپنی محبت کی طرف لے جائے، آپ کی شرمندگی کو دور کر کے آپ کو معافی کی طرف لے جائے، آپ کو موت سے زندگی کی طرف لے جائے۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ممکن ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو دوسرے مذہب کے سپرد کر دیا ہو، لیکن ان میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ شاید آپ اپنی زندگی ایک اچھی نوکری یا مزید پیسے کمانے کے لیے وقف کر رہے ہیں، لیکن اس میں طاقت نہیں ہے۔ شاید آپ اپنی زندگی میں نئے رشتے بنانے میں مگن ہوں، یا منشیات یا شراب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہوں، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں سے کسی بھی چیز میں اتنی قوت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کو بدل سکے۔ لیکن جب آپ یسوع مسیح کی طرف آتے ہیں تو وہ آپ کو جینے کی طاقت دیتا ہے اور آپ کو موت سے زندگی کی طرف لاتا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ کو صرف اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ آپ گناہ گار ہیں اور یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ رومیو 10 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے پورے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ اور بائبل مقدس یوحنا پہلا باب 12 آیت میں کہتی ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ اور بائبل کہتی ہے کہ جب آپ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو آپ نئے ہو جاتے ہیں، آپ کی پرانی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ صلیب کے ذریعے آپ معافی حاصل کر سکتے ہیں، صلیب کے ذریعے آپ محبت حاصل کر سکتے ہیں، اور صلیب کے ذریعے آپ ابدی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو ابھی یسوع کے ساتھ ایک ذاتی رشتہ قائم کرنے کی دعوت دینا چاہوں گا، اور اگر خداوند نے آج آپ سے کلام کیا ہے، اور شاید بہت سے لوگوں نے مجھے سنا ہے اور میرا ایمان ہے کہ خدا نے آپ سے کلام کیا ہے، شاید آپ چل رہے ہیں یا آپ گھر پہ بیٹھے ہیں یا پروگرام دیکھ رہے ہیں، شاید آپ اپنی گاڑی میں اکیلے بیٹھ کر یہ دیکھ رہے ہیں، شاید آپ اپنے بیڈ روم میں موجود ہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، یسوع آپ سے پیار کرتا ہے، وہ ابھی اسی وقت آپ کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح کے ساتھ اپنے رشتے کی شروعات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ابھی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں، اور یہ وہ دعا ہے جو میں اس وقت کرتا ہوں جب یسوع مسیح کو بحیثیت اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتا، لیکن صرف دعا ہی نہیں بلکہ یسوع مسیح پر آپ کا ایمان آپ کو بچاتا ہے۔ اپنے خدا اور نجات دہندہ کے طور پر اس پر بھروسہ رکھیں۔ آئیے دعا کریں۔ میرے خداوند، میں جانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، لیکن میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ وہ میرے گناہوں کے لیے صلیب پر اپنی جان دے سکے اور پھر مردوں میں سے جی اٹھے
और मेरे दिल और मेरी जिंदगी में बस जाए। खुदावंद यस्सु, मेरे तमाम गुनाहों को माफ कर। अब मैं ईमान के साथ अपनी जिंदगी तुझे देता हूं, तुझसे मिन्नत करता हूं कि इसी लम्हे से मेरी जिंदगी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और मैं यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगता हूं, आमीन आमीन। मेरे दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए बेहद खुश हूं जिन्होंने मेरे साथ मिलकर दुआ की है ताकि वो यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते का आगाज कर सकें। क्या आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब कोई गुनाहगार यीशु मसीह को कबूल करता है तो आसमान पर जश्न मनाया जाता है, और अभी इस वक्त फरिश्ते आसमान पर जश्न मना रहे होंगे। आपने गौर किया होगा कि आपकी स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा कि आप स्मार्टफोन उठाएं, या अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं या फिर हमें ईमेल करें, लेकिन इस नंबर पर फोन करके हमें जवाब जरूर दें और कहें कि मैंने अभी अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी है। हम आपकी हौसला अफजाई करना चाहेंगे और आपकी मदद करना चाहेंगे ताकि आप यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को बढ़ा सकें। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। अगरचे आपने ये फैसला यीशु मसीह के लिए इनफरादी और जाती तौर पर लिया है, तो आप इस नंबर को स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी वक्त कॉल करें, व्हाट्सएप इस्तेमाल करें और हमें बताएं कि आपने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी है, ताकि हम खुदावंद के साथ आपके रिश्ते को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकें। खुदा का शुक्र हो कि मसीह में आप मेरे नए बहन भाई हैं और खुदावंद आपकी जिंदगी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। हमारे प्रोग्राम जिंदा पानी को देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके ज़हन में कुछ सवालात हों तो हम आपको दावत देते हैं कि स्क्रीन पर दी गई मालूमात के जरिए हमसे राब्ता करें।